नंगे हो मगर जिसे मैं कपड़ा पहनाऊं। जन्नत की हूर 70 जोड़े पहनी भी होगी, लेकिन सारे 70 के 70 जोड़े एक के बाद दूसरा नजर आएगा। 70 जोड़ों के बाद उसका जिस्म नजर आएगा, जिस्म में उसका दिल नजर आएगा, दिल में जन्नती की मोहब्बत नजर आएगी। अल्लाह न चाहे तो कपड़े पहनने से भी जिस्म न छुपे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम सारे के सारे नंगे हो, मगर जिससे मैं कपड़ा पहनाऊं मुझसे कपड़ा मांगो, मैं तुम्हें कपड़ा पहनाऊं। तो सब कुछ अल्लाह से होता है। ये यकीन दिलों में उतरना हिदायत के नूर की अलामत है। और सारी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे दिल का उड़ जाना, उससे दिल का उड़ जाना कि इससे कुछ नहीं होगा। अत्तजाफी अन दारिल गुरूर। और दूसरी अलामत वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, हमेशा के घर यानी जन्नत का शौक पैदा हो, जन्नत की तलब पैदा हो। जन्नत के शौक पैदा होने का मतलब क्या है कि इसके ये जन्नत वाले कामों में अपने आप को ज्यादा लगा रहा हो, आखिरत के अमाल में इसका वक्त ज्यादा लग रहा हो, दुकान में, कारोबार में, बीवी बच्चों में, जरूरियात में कम से कम बकदर जरूरत, और सारा का सारा वक्त ज्यादा से ज्यादा कुव्वत इसकी दावत देने में, तालीम करने में, दीन को सीखने में, दीन को सिखाने में, नमाजों के पढ़ने में, नमाजों को आला से आला बनाने में, कुरान की तिलावत में, अल्लाह के जिक्र में, और रातों को अल्लाह के सामने खड़े होने में, अल्लाह से रो रो कर दुआओं के मांगने में, लोग अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आने में, नरमी, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ हर मुसलमान के साथ मोहब्बत करने वाला ये बनेगा। इन आमाल में ये अपने आप को ज्यादा लगाएगा। आखिरत के आमाल की दौड़ लगेगी, फिर ये आखिरत की तरफ दौड़ेगा। जब हिदायत का नूर दिल में आएगा तो सब कुछ इसे नजर आएगा अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह की रजा के कामों में इसे नजर आएगा, तो इसकी सारी सलाहियत उसी में लगी। वल इस्तिअदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिही, और मरने से पहले ये मरने की तैयारी में लग जाएगा। ये हिदायत की रोशनी की निशानी की तीसरी अलामत है कि जिसके दिल में हिदायत की रोशनी आएगी, उसके आंखों, उसके देखने से, सुनने से, बोलने से, सोचने से, हाथों के पकड़ने से, पाँव के चलने से, तिजारत करने से, जमींदारा करने से, बीवी बच्चों के साथ रहने से, हर काम से नजर आएगा कि ये मौत की तैयारी में है, ये आखिरत की तैयारी में लगा हुआ है। मौत आनी है, दुनिया में कोई बच नहीं सकता। ये मौत ऐसी हकीकत है कि इसका इनकार काफिर भी नहीं कर सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये अल्लाह का फैसला है। हर नफ्स पर मौत आनी है, गरीब पर भी, मालदार पर भी, बादशाह पर भी, महकूम पर भी, हर एक पर मौत आनी है। कोई मौत से भाग नहीं सकता। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। आप ये कह दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भागते हो ये तुम्हें आके रहेगी, तुमसे मुलाकात करके रहेगी, और जब मौत आएगी तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अमाल की तुम्हें खबर देगा कि तुम क्या क्या अमाल करते थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार उम्मत को मौत की याद दिलाते, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात। ए मेरे उम्मतियों, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें ये कब्र आवाज ना देती हो। अना बैतुल वहशा, मैं वहशत का घर हूं। अना बैतुल ज़ुल्मा, मैं तारीकी का घर हूं, अंधेरे का घर हूं। अना बैतुल तुराब, मैं मट्टी का घर हूं। अना बैतुल दूध, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। मेरे पास आने वाले तैयारी करके आना, तैयारी करके आना। ये कब्र ये मट्टी का ढेर नहीं है। इम्मा हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार व इम्मा रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, या ये जन्नत जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, और ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। मरने से पहले मरने की तैयारी ये हिदायत के नूर के बगैर आदमी नहीं कर सकता, इसलिए कि मौत नजर नहीं आ रही। हालांकि मरना सबने है, हम थोड़ी देर के लिए अगर सोचे ना
کہ زندگی کتنی دھوکے باز زندگی ہے کہ بیٹا بعد میں آیا ہے، باپ اس سے پہلے آیا، دادا اس سے بھی پہلے آیا، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو دادا بیٹھا ہوا ہے اور پوتا دنیا سے جا رہا ہے۔ اب بتائیے، آنے کی تو ترتیب ہے کہ پہلے دادا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، یعنی باپ آیا، پھر یہ خود آیا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ دادا بیٹھا ہوا 70 سال کا بوڑھا اور پوتا بیچارہ 10 سال کا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ باپ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا جا رہا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو ایک پوری فہرست نظر آئے گی جو دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے دوست جو کل ہمارے ساتھ تھے، اور وہ لمبی ایک لائن ہے، وہ سارے ہمیں چھوڑ کے چلے۔ آج ہم ان کے بارے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم سارے چلے جائیں گے اور ہمارے بعد والے ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہوں۔ کسی نے رہنا نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، بلبلہ ہے، پتہ نہیں کس وقت پھٹ جائے۔ یہ دھاگے کا تار ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے۔ اس لیے ہدایت کا نور جب دل میں آئے گا تو یہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی مجالس میں موت کے تذکرے، آخرت کی تیاری کے تذکرے عام تھے۔ آج ہماری مجالس موت کے تذکروں سے خالی ہو گئی۔ آج جینے کا ذکر ہے، جینے کا، خواہشات پورا کرنے کا تذکرہ تو ہے، موت کا تذکرہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہدایت کا نور جب دل میں آئے گا تو یہ موت کی تیاری میں لگا ہوا ہوگا، جنت کا شوق اس کے دل میں بھرا ہوا ہوگا، دنیا کی بے رغبتی دل میں اس کے پیدا ہو جائے گی، اور اسے لا الہ الا اللہ میں سب کچھ نظر آئے گا۔ پھر یہ اللہ کے اوامر کو پورا کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، احکامات کے پورا کرنے میں اس کو مزہ آئے گا۔ یہ روزانہ ایمان میں ترقی کر رہا ہوگا، آگے بڑھ رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتیں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں کہ ایمان کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک وفد آیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نحن المؤمنون باللہ حقا، ہم تو پکے ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان والے کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ایمان والے ہونے کی 15 علامتیں ہیں۔ 5 کا آپ نے ہمیں حکم دیا، 5 کا آپ کے صحابہ کرام نے حکم دیا، 5 جاہلیت کے زمانے سے ہمارے اندر موجود ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو ہم وہ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 کون سی علامتیں ہیں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا، امرتنا ان نؤمن باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائیں۔ آپ نے پوچھا وہ 5 کون سی باتیں ہیں جس کا میرے صحابہ کرام نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کرام نے آ کے ہمیں اس بات کا حکم دیا، پہلی اس بات کا حکم دیا کہ ان نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور دوسرا، فرض نمازوں کو ہم قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ جانے کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا 5 وہ علامتیں کون سی ہیں کہ جس کا جو تمہارے اندر جاہلیت کے زمانے، کفر کے زمانے سے موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے سے یہ 5 صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ الشکر عند الرخاء، نعمت کے ملنے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ والصبر عند البلاء، تکلیف اور آزمائش کے آنے پر ہم صبر کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک شکر اور ایک صبر۔ اس لیے کہ انسان پر 2 حالتیں آتی ہیں، یا تو نعمتوں میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے۔ نعمتوں میں ہو تو پھر یہ شکر گزار بن کے زندگی گزارے،
اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی میں لگائے، اور اگر تکلیف میں ہے تو تکلیف میں یہ صبر کرے، اور صبر کے اندر اللہ کے ہر حکم پر جمے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور اللہ کے حکم پر جمنے میں اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف آ رہی ہے اس کو برداشت کر لے۔ تو فرمایا کہ دین نام ہی شکر صبر کا ہے۔ والصدق فی مواطن اللقاء، تیسری بات یہ ہے جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ہم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے بلکہ ہم ثابت قدم رہتے۔ والرضا بمر القضاء، اور تقدیر چاہے کڑوی کیوں نہ ہو تقدیر پر ہم راضی رہتے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ وترک الشماتۃ بالمصیبہ ان حلت بالعداء، پانچویں صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ دشمن پر بھی اگر تکلیف آ جائے ہم اس پہ خوشی نہیں مناتے، دشمن کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ یہ 15 علامات ان کے اندر موجود تھی، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، ہدایت کی نور کی نشانیاں ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ادبا، یہ تو بڑے ادیب لوگ آ گئے، فقہا، بڑے دین کے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ بڑے فقیہ لوگ ہیں۔ کادو ان یکونوا انبیاء من خصال ما اشرفها، قریب تھا کہ یہ نبی بن جاتے ہیں ان صفات کی وجہ سے، لیکن نبوت تو اللہ نے میرے پہ ختم کر دی، اب نبی تو میرے بعد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نبوت والی صفات ہیں۔ پھر آپ نے ان سے جو بات فرمائی اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو یہ کتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور دنیا کی کیسی رغبت بے رغبتی اس کے دل میں آئے گی، اور آخرت کی کیسی رغبت والے یہ بنے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا الا ادلکم بخمس خصال لیکمل اللہ لکم بها خصال الخیر، کیا میں تمہارے کو 5 صفات ایسی نہ بتاؤں کہ اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو تمہارے اندر ساری خیر کو اللہ مکمل کر دے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو کہ جس کو کھا بھی نہ سکو۔ آج تو اتنا مال جمع کر رہے ہیں کہ نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ بچے کھا سکیں گے، نہ پوتے کھا سکیں گے، نہ پڑپوتے کھا سکیں گے، بس جمع کیا جا رہا ہے، جمع کرنے کو کام بنایا ہوا ہے۔ صبح شام مال جمع کرنے میں لگا بیچارہ، کرے گا کیا اس کو خود پتہ نہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا ہی نہ سکو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایکم مال وارثی احب الیہ من مالہ، یہ بتاؤ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ہر آدمی اپنا مال پسند کرتا ہے، وارث کا تو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ان مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر، جو مال اس نے آگے بھیج دیا یہ اس کا اپنا مال ہے، اور جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے یہ سارا وارث کا ہے۔ آج وارث کے مال سے محبت ہو گئی ہے، اپنے مال سے نہیں، ورنہ آگے زیادہ بیچتا نا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں لگاتا، غریبوں پر لگاتا، زیادہ وہاں بیچتا، یہاں کم سے کم چھوڑتا۔ اپنا مال وہ جو آگے بھیج دیا، اور جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ سارا وارث کا مال ہے۔ فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا ہی نہ سکو۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ تعالی ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر۔ فرمایا کہ جس نے مال جمع کیا حلال طریقے سے، کس طریقے سے؟ حلال طریقے سے دنیا کمائی، اور نیت کیا تھی؟ استعفافا عن المسألہ، سوال سے بچنے کے لیے، بقدر ضرورت کمایا، حلال کمایا بقدر ضرورت تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے جو اس کے ذمے ہیں، بیوی بچے اس کے ذمے ہیں، اور اللہ نے اگر زیادہ دیا تو اپنے پڑوسیوں پر، غریبوں پر، غریبوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کے لیے، یہ نیت تھی۔ تو فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی تو
تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اور اس کے مقابلے میں من طلب الدنیا حلالا، اس نے حلال دنیا کمائی، حرام نہیں، حرام کی بات نہیں ہو رہی، حلال کی ہو رہی، حلال طریقے سے کمایا. لیکن نیت کیا تھی؟ مکاثرا، مال کو بڑھانا مقصود تھا. کیا بتا؟ زیادہ مال ہو جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، اب اتنا ہو گیا اب اور ہو جائے، اب اتنا ہو گیا اور ہو جائے. تو مقصود کیا ہے؟ مال کی کثرت. مفاخرن، اور مال پر فخر، زیادہ مال ہوگا زیادہ فخر کروں گا. مرائین، دکھلاوا، لوگ دیکھیں کتنا پیسے والا آ رہا ہے. یہ نیتیں، کمایا حلال ہے لیکن نیت مال کو بڑھانے کی، فخر کرنے کی، دکھلاوے کی. تو حلال کمانے کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لقی اللہ تعالی وهو علیہ غضبان، جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ اس پہ بہت سخت غصے ہوں گے. مال جمع کرنا کوئی کام نہیں ہے. مال کا موضوع تو خرچ کرنا ہے، جمع کرنا نہیں ہے. مال تو خرچ کرنے کے لیے ہے. اگر اللہ نے دیا تو اس کو آگے بڑھاؤ تاکہ تمہارا اپنا بنے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا ہی نہ سکو. ولا تبنوا ما لا تسکنون، اتنی بڑی بڑی عمارتیں نہ بناؤ جس میں تم رہ نہ سکو. ہم تو اتنا بناتے ہیں، اتنے عمارتوں پہ، بلڈنگوں پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ نہ خود رہ سکتے ہیں، نہ بچے رہ سکتے ہیں، نہ پوتے رہ سکتے ہیں، نہ پڑپوتے رہ سکتے، ساری خاندان نہیں رہ سکتا. بنائے جا رہے بنا جا رہے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. اب دنیا چھوڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا. اس کو فخر کر کے بتاتے کہ میرا فلاں پلاٹ اسلام آباد میں ہے، ایک پلاٹ میرا فلاں شہر کے اندر ہے، اور میں نے دبئی کے اندر ہی بنایا ہوا ہے. پھر کیا کرے گا اس کا بھائی؟ اتنی عمارتیں نہ بناؤ جس میں رہ نہ سکو. کل بناء وبال علی صاحبہ الا ما لا بد منہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جس کے بغیر چارہ نہیں، جو بقدر ضرورت. یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوگا، جس سے آخرت جنت کا شوق ہوگا، دنیا کی بے رغبتی ہوگی. وہ دنیا بقدر ضرورت کمائے گا، بقدر ضرورت جگہ بنائے گا. فرمایا کہ ایسی عمارتیں نہ بناؤ کہ جس میں رہ نہ سکو. وَلَا تَنَافَسُوا فِي مَا غَدًا عَنْهُ تَزُولُونَ. اور فرمایا کہ وہ دنیا جس کو تمہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے اس میں ایک دوسرے سے مقابلے نہ کرو. آج دنیا کے لیے مقابلے ہو رہے ہیں. وَارْغَبُوا فِي مَا إِلَيْهِ تَصِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ. اور وہ آخرت جس کی طرف تمہیں جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس میں رغبت حاصل کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَعَلَيْهِ تَقْدَمُونَ. اور ڈرو اس اللہ سے جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے. تو میرے محترم دوست و بزرگوں، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری سب سے بڑی معراج اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اور اللہ راضی کس سے ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا جب ہم اپنی آپ پر محنت کر کے اپنے دلوں کو ایمان سے مزین کرنے کی محنت کریں کہ ہمارے دل اللہ کے غیر کا تعصب دلوں سے نکل جائے اور ایک اللہ کی ذات کا تعصب دلوں میں آئے. اللہ کی محبت ٹوٹ کے ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے. اللہ کی قدرت و طاقت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. یہ دعوت کی محنت کے بغیر نہیں ہوگا. جتنا ایمان کے بولوں کو بولا جائے گا اور اسی کو سنا جائے گا، اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اسی کو سوچا جائے گا تو دلوں میں ایمان اترے گا، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی اور یہ دل اللہ کے غیر سے صاف ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا اللہ کا غیر دلوں سے نکلے گا اتنا یہ پورا کا پورا جسم
یہ اللہ کے احکامات کا پابند بنتا چلا جائے گا. لا الہ الا اللہ یہ اس کے اندر اترتا چلا جائے گا. ایمان کے بقدر اس کی آنکھیں اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں گی، اس کے کان اللہ کی رضا کے مطابق استعمال ہوں گے، اس کا دماغ اللہ کی رضا میں استعمال ہوگا، اس کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کی رضا کے اندر استعمال ہوں گے. احکامات اس کے نزدیک محبوب و مرغوب بنتے چلے جائیں گے، اور اللہ کی نافرمانی اس کے نزدیک مبغوض اور مکروہ بنتی چلی جائے. حضور پاک علیہ السلام کی دعائیں ہیں، دعاؤں میں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ تو ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دے. وزینہ فی قلوبنا، اور اس ایمان کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور اے اللہ ہمارے نزدیک کفر کو، نافرمانی کو، حکم عدولی کو ہمارے نزدیک مکروہ ترین چیز بنا دے. حضور پاک علیہ السلام کی جیسے دعوت میں رہبری ہے امت کے لیے، ایسے آپ کی دعا کے اندر بہت بڑی رہبری. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز دلوں کی زینت بننی چاہیے، سب سے زیادہ محبوب چیز کیا انسان کی ہونی چاہیے. پیسہ، دولت، چیزیں یہ محبوب ہو یا ایمان زیادہ محبوب ہو. آپ کی ایک دعا ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میرے نزدیک اپنی محبت کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے. وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور اے اللہ اپنے خوف کو میرے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ خوف کی چیز بنا دے. وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، یہ بڑی عجیب دعا ہے کہ اللہ میرے دل کے اندر سے دنیا کا شوق نکال دے، اور دنیا کی طلب اور شوق اور رغبت کو میرے دل سے کاٹ کر اپنی ملاقات کا شوق میں دل میں پیدا کر دے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اے اللہ جب دنیا والوں کو ان کی محبوب دنیا دے کر تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، تو میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈا کرے. کیا دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی. ہمارے نزدیک نماز پڑھنا محبوب ہو جائے، دعوت دینا محبوب ہو جائے، ایمان کی بات کرنا یہ زیادہ لذیذ ترین چیز ہمارے نزدیک ہو جائے. اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، دین کو سیکھنا اور سکھانا، اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے رو رو کر دعاؤں کا مانگنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا، ان کی خدمت کرنا، یہ اعمال میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں، اور یہ اعمال ان کے ذریعے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بجائے دنیا کی چیزوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو، ان اعمال سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان اعمال سے مجھے مزہ آئے. آج تو میرے محترم دوست بزرگوں، جتنا دنیا کی دوڑ لگ رہی ہے کہ چاہے اس دنیا ہاتھ میں آ جائے گی تو ہمیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، عزت مل جائے گی، محبتیں مل جائے گی، کام بن جائیں گے. تو جتنا دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں اور جتنے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جتنا مال زیادہ آتا جا رہا ہے، چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، لیکن چونکہ ایمان کی اور اعمال کی محنت نہیں ہو رہی، اللہ کی رضا والے کاموں میں جتنا وقت لگانا چاہیے تھا وہ نہیں لگ رہا، تو ان دنیا کے وسائل کی کثرت کے باوجود اور زیادہ اندر میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، ذلت بڑھتی جا رہی ہے. عزت ملنا تو دور کی بات ہے، پہلے سے زیادہ ذلت بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، زندگی کی لذت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے کہ دنیا کا جتنا بھی یہ سامان ہے، جو کچھ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری دنیا تو اللہ نے گزارے کے لیے بنائی ہے. یہ کوئی کامیابی کا سامان نہیں ہے، یہ عزت کا سامان نہیں ہے، یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تو اللہ نے اپنی رضا میں رکھا ہوا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سن لو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے ہی ملتا ہے.
اللہ کی رضا والے کاموں سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی رضا والی زندگی سے ہی محبتیں ملتی ہیں، اللہ کی رضا والی زندگی سے ہی اللہ عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرو گے، زمین آسمان سے برکتوں کا نظام اللہ تمہارے لیے نکالے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں کا بننا یہ اللہ نے اعمال میں رکھا ہے، چیزوں میں نہیں رکھا۔ اگر اعمال کی محنت کو چھوڑ کر چیزوں کی محنت میں اپنی زندگی کو زیادہ لگا دیا تو چیزیں زیادہ بن جائیں گی، وسائل زیادہ مل بھی گئے تب بھی زندگی کو اللہ اجاڑے گا۔ اس لیے کہ جب اعمال کو بنانے کی محنت نہیں ہوتی، ایمان کو بنانے کی محنت نہیں ہوتی، تو آدمی کے اندر وہ خرابیاں وجود میں آتی ہیں جن خرابیوں سے، جن گناہوں سے، برائیوں سے اللہ ناراض ہو کر اللہ زندگی کو اجاڑنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک بستی والوں کی کہ بہت امن کی حالت میں تھے، ہر طرف سے امن، کوئی خوف نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی دنیا کا سارا مال اس کو مل جائے لیکن اس سے خوف لگا ہوا ہو تو اپنے مال سے، اپنے مکان سے، اپنی سواری سے، اپنی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ خوف لگا ہوا، کوئی مجھے مار دے گا، میرے مال کو مجھ سے چھین لے گا۔ یہ جو خوف بہت بڑا عذاب ہے یہ۔ تو اللہ نے ان کو امن دیا ہوا تھا۔ امن اللہ کے ارادے سے آتا ہے، امن فوجوں سے نہیں آتا، اسلحے سے نہیں ملتا، ایٹم بم سے امن نہیں ملتا۔ امن کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ارادے سے ملتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتے تو امن دیتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو وہ بستی والے بڑے امن والے، مطمئنہ، اور ان کے دلوں میں بڑا اطمینان۔ دلوں کا اطمینان پیسوں سے نہیں خرید سکتا، کوئی بھی عہدوں سے نہیں خرید سکتا۔ ساری دنیا کی حکومت مل جائے، دل کا اطمینان نہیں مل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ دے۔ تو ان کا دل بھی بڑا مطمئن، دل کا اطمینان، باہر کا امن۔ تیسری نعمت یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ نے ان کے لیے رزق کا دروازے کھولے ہوئے تھے۔ رزق میں برکت، رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، رزق میں ساری کی ساری خیریں، مادی اور روحانی، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ سب رزق میں شامل ہیں۔ تو ہر طرف سے روزی کا بندوبست اللہ نے کر دیا۔ یہ برکت یہ بڑے کاروبار سے برکت نہیں ملتی، برکت اللہ کی رضا والے کاموں سے ملتی ہے۔ کثرت ہے، برکت نہیں ہے تو کبھی بھی آدمی مطمئن نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ یہ تینوں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں جس کو مل جائیں وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ تو فرمایا ان بستی والوں کو یہ تینوں بڑی بڑی نعمت اللہ نے دی تھی، اور یہ کس کی بنیاد پر؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی، اللہ کے احکامات کو توڑا، ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے خلاف استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، 13 نبی آئے۔ یہ یمن والوں کو، یہ اس کی مثال، کھلی مثال یمن کی ہے۔ یمن بہت بابرکت اللہ نے ان کو روزی دی تھی، میلوں ہزاروں میل تک ان کے باغات تھے، ہر طرف فراوانی تھی، کوئی خوف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، دل مطمئن ہے، روزی چاروں طرف سے آ رہی ہے۔ 13 نبی اللہ نے بھیجے، 13 نبی، اور نبیوں نے آ کے سمجھایا کہ دیکھو یہ سارے حالات جو اچھے ہوئے ہیں تو یہ اعمال کی برکت سے ہوئے تھے۔ اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہ کیا تو یہ سارا نظام اللہ الٹا کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے بات کو مانا نہیں، وہ اپنی نافرمانی پہ اڑے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے برے اعمال کی وجہ سے سارا نقشہ بدل گیا۔ چوہوں کو اللہ نے مسلط کیا ان کے جو بند بنائے تھے ان بندوں کے اوپر، اور وہ چوہوں نے کریت کے بند کو توڑا، اور وہ سارا پانی جو انہوں نے جمع کیا تھا، پتہ نہیں کتنا ٹن پانی تھا، وہ سارا پانی اتنی تیزی کے ساتھ ان کی
ان کی زمینوں پر گیا ہے کہ ان کے تیار باغات جو پھلوں سے بھرے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پانی نے جلا کے ختم کر دیے، اور ایسا جلایا کہ آج تک وہ ساری زمین کالی پڑی ہے اور وہ زمین قابل کاشت نہیں ہے۔ جا کے دیکھ لیں، ابھی بھی یمن کے اندر موجود ہیں نشانیاں۔ تو زندگی اللہ بناتے ہیں، اعمال پر بناتے ہیں، پیسے سے زندگی نہیں بنتی، عہدوں سے زندگی نہیں بنتی، اعمال کے بننے پہ اللہ زندگی بناتے ہیں۔ اور اعمال بگڑ جائیں، ایمان بگڑا، اعمال بگڑے تو اللہ بھی زندگیوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 15 خرابیاں اعمال کی جب امت میں وجود میں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگیوں کو اجاڑنے کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اذا اتخذ الفئ دیوالا، جب اجتماعی مال میں خیانت کی جانے لگی، والامانۃ مغنما، اور امانت کو اپنا مال سمجھا جائے، مال غنیمت سمجھ کے امانت میں خیانت کی جائے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، بوجھ سمجھا جائے، وتعلم لغیر الدین، دین کے علاوہ اور علوم کو زیادہ کثرت سے حاصل کیا جائے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار اور اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیوی کو عزت دے رہا ہے، ماں کو ذلیل کر رہا ہے، اور أَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوستوں کو اپنے قریب کر رہا ہے اور اپنے باپ کو دور کر رہا ہے، دوستوں کو عزت دے رہا ہے، باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار فاسق ترین آدمی، نافرمان ترین آدمی، اس کو سردار بنایا گیا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا لیڈر سب سے زیادہ رذیل آدمی، سب سے زیادہ گندا آدمی، اس کو قوم کا لیڈر بنایا ہوا ہے۔ اور وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب عام پی جانے لگے۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچ گانے والیاں اور ناچ گانے کے آلات یہ عام ہو جائیں۔ اور رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، مسجدوں کی بے حرمتی کی جانے لگے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کا جو آخری طبقہ ہے یہ پہلے طبقے کو لعنت ملامت کرے کہ بھئی آج تو راکٹ کا زمانہ ہے، بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، جو پہلا طبقہ آیا تھا یہ تو بہت دقیانوس لوگ تھے نعوذ باللہ، اور وہ تو اونٹوں کے چرانے والے، اور وہ تو یعنی اس زمانے میں کوئی ترقی نہیں تھی، تو وہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ تو پہلے امت کے پہلا طبقہ جو صحابہ کرام کا سب سے بہترین طبقہ ہے اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ ان کی زندگی تو قابل اتباع نہیں، آج تو بہت جدید زمانہ ہے، راکٹ کا زمانہ ہے، اس کو یہ برا بھلا کہنے لگے۔ فرمایا کہ یہ 15 اعمال کی خرابیاں جو وجود میں آ جائیں تو پھر اب تم انتظار کرو، تمہارا مال، تمہارے عہدے، تمہاری سونا اور چاندی اور تمہاری ساری کرنسی اور تمہاری ساری ترقی کی چیزیں یہ آج اب تمہاری زندگی کو بنا نہیں سکتی۔ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اب انتظار کرو سرخ آندھیوں کے آنے کا، اب سرخ آندھی آئیں گی اور تمہارے سارے اسباب ہونے کے باوجود ان کو ملیاں میٹ کر دیں گی۔ اب انتظار کرو، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَصْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُضِيَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اب انتظار کرو تو پھر سرخ آندھی آئیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، چہروں کو مس کر دیا جائے گا، شکلوں کو بدل دیا جائے گا، اور زمین کے اندر دھسایا جائے گا، اور ایسی خطرناک عذاب آئیں گے اللہ کی طرف سے پے در پہ، جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اس کے دانے پے در پہ گرتے ہیں، ایسے پے در پہ اللہ کے عذاب آئے۔ اعمال کے بگاڑ پر اللہ ناراض ہو کے زندگیوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ زندگی اعمال سے بنتی ہے، یہ نظر آئے گا ہدایت کے نور میں۔ جب ہدایت کا نور دل میں نہیں ہوگا تو زندگی چیزوں سے بنتی ہوئی نظر آئے گی، پھر دوڑ اس کی چیزوں کی طرف ہوگی، دنیا کی بے حیثی چیزوں کی طرف دوڑ لگے گی۔ ہدایت کا نور دل میں ہوگا تو یہ اعمال سے ہونے کا یقین آئے گا، اعمال سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، پھر یہ اعمال کی طرف دوڑے گا، آخرت کی طرف دوڑے گا۔ اور یہ ہدایت جو ملتی ہے یہ میرے محترم دوستوں بزرگوں کسی بازار سے نہیں ملتی کہ کراچی کے بولڈر مارکیٹ سے جا کے ہدایت خرید کے لے کر آ جاؤ، وہاں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کے لیے جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، ایک سب تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہدایت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت کا نور اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ ان کو دیتا ہے جن کے دلوں میں سچی طلب ہو، اللہ کی طرف انابت ہو، رجوع ہو، دین کی طلب ہو،
جس میں طلب نہیں ہوگی، اللہ کی رجوع نہیں ہوگا، چاہے وہ حضور کے خاندان کا ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، عربی بولنے والا قریشی، حضور کا خاندان کا آدمی، طلب نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کر بھی اس کے دل میں ہدایت کا نور نہیں آیا، کیونکہ طلب نہیں تھی۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سرداران قریش تھے، لیکن طلب نہیں تھی۔ عربی زبان بولنے والے، حضور کے قرآن کو خود سننے والے آپ کی زبان سے، لیکن دل نہیں بدلا، ہدایت اندر میں نہیں آئی، کیونکہ اپنی طلب نہیں تھی۔ اور جن کے اندر طلب تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے رہنے والے، خاندان میں ان کا قریشی خاندان نہیں ہے، حبشہ کے رہنے والے، ان کا نسب بھی کوئی نہیں جانتا، باپ کا نام پتہ ہے، دادا کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ایک غلام انسان ہے، چہرہ بھی، رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اور غلام ہے، اپنی ذات کے مالک بھی نہیں ہے، لیکن طلب تھی، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور اپنے آپ کو غلام بنا لیا، اور اس طلب کی برکت سے اللہ نے ہدایت کی اس سطح پر پہنچایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بلال، تمہارا کون سا عمل ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے پاؤں کے جوتوں کے چلنے کی آواز کو سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ آگے آگے چل رہے ہیں، ہدایت کی اس چوٹی پر وہ پہنچے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچی طلب تھی ہدایت کی، تو حضرت سلمان ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے، لیکن طلب تھی تو اللہ نے ہدایت کی اس سطح پر پہنچایا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے، حالانکہ وہ تو ایران کے، حضور تو عربی ہیں، اور حضرت سلمان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، طلب ہوگی تو اللہ دور والوں کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے، اور وہاں سے آئے ہیں، اور کتنا اللہ نے ان کو نوازا ہے، میرے محترم دوستو بزرگوں، جس میں طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے، بے طلب کو نہیں ملے گا۔ پہلا سبب طلب ہے، اللہ کی طرف انابت، رجوع اور طلب، اور دوسرا سبب ہدایت کا کیا ہے؟ اپنی جان اور اپنا مال اور جو کچھ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کو ہدایت کی محنت پر لگانا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جان لگائے دنیا پر اور تجارت پر، زمینداری پر، حکومت کے حاصل کرنے پر، عہدوں کے حاصل کرنے پر، اور انتظار کرے کہ مجھے تو ہدایت مل جائے گی، یہ خیال ہستو محال ہستو جنو، یہ نہیں ہوگا۔ جو ہدایت کی محنت پہ جان لگائے گا، ہدایت کی محنت کے لیے مال لگائے گا، ہدایت کے نور کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائے گا، اپنی جوانیاں لگائے گا، عمر لگائے گا، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہدایت کے نور کو اللہ ڈالے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنی جان و مال کے سودے کیے اور زندگیاں ہدایت کی محنت پر لگائی، تو اللہ نے انہیں ہدایت کا سورج بنایا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی راہ اقتدا کر لوگے ہدایت کو پہنچ جاؤ۔ ایک صحابی ہدایت کا ستارہ تھا، ہدایت کا سورج تھا، جہاں جاتا تھا وہاں ہدایت کو پھیلانے میں لگ جاتا تھا، وہاں ہدایت پھیلتی چلی جاتی تھی۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو جہاں جہاں سورج گزرتا ہے وہاں روشنی ہوتی چلی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پوری دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے ہدایت سورج کی روشنی کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، ہدایت کی محنت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے مالوں کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ہدایت کے عام کرنے کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت سمجھا کہ اللہ تیرا دین اور تیرے دین کی محنت کے تقاضے میری جان سے زیادہ قیمتی ہیں، میرے مال سے زیادہ قیمتی ہیں، میری صلاحیت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اے اللہ تیرا دین دنیا میں زندہ رہے اور تیرا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے میں جان لگانے کو تیار ہوں، میں مال لگانے کو تیار ہوں۔ اور اپنی جانوں کو خود پیش کیا، خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور اس کو اپنی سعادت سمجھا کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو دیکھ کے اس سے دین کا کام نہیں لیتے کہ کتنا مال والا ہے اس سے دین کا کام لے لوں، اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر کتنا خوبصورت ہے چلو اس کو اپنے دین کے کام میں لگا دوں، اس کی بلڈنگوں کو دیکھ کر، اس کے مکان کو دیکھ کر، اس کی سواریوں کو دیکھ کر اللہ دین کا کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں،
دل کے اندر اس کے اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں چاہتا کیا ہے، یہ دنیا میں اپنی خواہشات پورا کرنا چاہتا ہے، اور یا یہ دنیا میں میرے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے، یہ میرے کلمے کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنا کیا لگانا چاہتا ہے۔ جو اپنا سب کچھ لگانے کا جذبہ رکھنے والا ہو، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے بھرتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانیت کے دلوں کے اندر ہدایت کی نور کو اللہ ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام خود پیش کرتے تھے اپنے آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے پہلے اپنے ساتھی حضرت سعد سے کہا کہ آؤ دعا کریں دونوں مل کر، اور ہر ایک اپنے دل کی تمنا اللہ سے مانگ لے، اور دوسرا اس کے اوپر آمین کہے، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو دعا مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیں دعا، آج ہم بھی سوچیں کہ ہم کبھی دعا مانگ سکتے ہیں اس طرح کی؟ کیا دعا مانگی؟ اللہم لقنی غدا رجلا شدیدا باسہ شدیدا حردہ فیقتلنی فیجزع انفی واذنی، اے اللہ کل میرا مقابلہ ایسے کافر سے کرا جو بڑا طاقتور ہو، بڑا جنگجو ہو، مجھ پہ حملہ کرے، مجھے قتل کر دے، مجھے شہید کر دے، پھر میرے ناک، میرے کان، جسم کے اعضاء کو الگ الگ کاٹ دے۔ جب قیامت کے دن تیرے پاس پیشی ہو تو پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے ناک اور کان اور جسم کے اعضاء الگ الگ کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں کہ اللہ تیرے رسول کے راستے میں کاٹے، تو کہے کہ ہاں واقعی سچ ہے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں آمین کہو، اس نے آمین کہی، اور کل جب مقابلہ ہوا تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی، اور ان کو شہید کیا گیا، ان کے ناک اور کان اور جسم کے اعضاء کو سب کو کاٹ کر الگ الگ کر کے ایک دھاگے میں پرو دیا گیا۔ ایسے صحابہ کرام ایسے بہادر لوگ تھے کہ اللہ پہ اور ہدایت کی محنت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا چاہتے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور نکلتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، بیوی بھی سن رہی ہے، بچے بھی سن رہے ہیں، اللہ ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل کی طرف واپس مت لوٹائیے۔ نہ بیوی رو رہی ہے، نہ بچے رو رہے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے اپنے دین کے لیے۔ رومیوں سے مسلمانوں کی بہت لڑائیاں ہوئی، ہر میدان میں رومیوں کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم، اور ہر میدان میں مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتا اور رومی شکست کھا کے بھاگ جاتے۔ پورا شام اس طرح فتح ہوا ہے۔ ایک دن ہرقل جو ان کا سپہ سالار تھا، اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ تمہارا ناس ہو، ہر میدان میں تو مسلمانوں سے مار کھا کے آتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تمہاری تعداد کم ہوتی ہے، مسلمانوں کی زیادہ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہر میدان میں ہماری تعداد زیادہ ہے۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ تو ان میں ایک بڑا تجربہ کار بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے۔ کہا جتنے مسلمان ہیں نا جن سے مقابلہ ہم کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ما منہم من احد الا وهو يحب ان يموت قبل صاحبه، ان میں ہر مسلمان جب میدان میں آتا ہے اس کے دل کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھی سے پہلے میں شہید ہو جاؤں، یہ جان لگانے کے لیے آتا ہے۔ اور ہمارے جتنے فوجی ہوتے ہیں، ما منا من احد الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله، ہم میں سے ہر آدمی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میرا ساتھی مر جائے میں بچ جاؤں۔ ہم میں سے ہر ایک جان بچانے کے جذبے سے آتا ہے، ان میں سے ہر آدمی جان لگانے کے جذبے آتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں پہ غالب آنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ تو اللہ نے گواہی دی صحابہ کے بارے میں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ ایمان والوں میں سے ایسے کچھ مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو سچا کر کے دکھا دیا۔ بعض وہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، شہید ہو گئے، جان لگا دی اللہ پر، اور بعض وہ جو بھی انتظار میں ہیں کہ کب اللہ پہ جان لگانے کا وقت آئے گا اور ہم اللہ پہ جان لگائیں۔ آج ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پہ جان لگانا چاہتے ہیں، ہماری کیا خواہشات ہیں، ہماری کیا ترجیحات ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم کس چیز کے لیے جی رہے ہیں، اور صحابہ کرام کس چیز کے لیے جیتے تھے، وہ کہاں جان لگانا چاہتے تھے، ہم کہاں جان لگانا چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ تو اللہ کے دین پہ جان لگانے والے ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ کیا کہے گا؟ صبح سے لے کے شام تک ہماری کتنی قوت اللہ کے دین کے کام میں لگ رہی ہے اور کتنی دنیا پہ لگ رہی ہے، ہم سب کے اپنے سامنے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دے اور ساری دنیا کے انسانوں پہ
کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور اتار دے اور یہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، اپنی جانوں کو لگانا پڑے گا. آج تھوڑی چند دن کی زندگی ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گی. یہ باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے، سب ختم ہو جانے والی. آج جو اپنے جان و مال کا فیصلہ کر لے گا، کل ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں. صحابہ کرام ایک ایک جملہ سن کر پوری جان لگا دیتے. آپ نے ایک بار فرمایا کہ قوموا الی جنت عرضها کعرض السماء والارض، اٹھو اسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اللہ کے نبی، جنت عرضها کعرض السماء والارض، اتنی بڑی جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. آپ نے کہا ہاں اتنی بڑی جنت، اچھا بخن بخن واہ 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 واہ، مزے ہو گئے. آپ نے کہا یہ واہ 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 کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی اور کوئی بات نہیں ہے، بس دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس جنت میں چلا جاؤں. آپ نے کہا تو اسی جنت میں سے. تو ان کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں کچھ چند کھجوریں تھی، اور کھجور نکال کے کھانے لگے. بھی ایک دو کھجوریں کھائی تھی، کھاتے کھاتے خیال آیا کہ لئن انا حییت حتی آکل ثمرات هذه انها لحیات طویلہ، یہ کھجور اگر میں کھاتا رہا یہ تو بہت لمبا زمانہ ہے، اتنی کھجوریں کھاؤں گا پھر جنت میں جاؤں گا. وہ ساری کھجوریں پھینکی، وہ پوری تھیلی پھینکی اور مجمع میں گھس گئے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. انہیں زندگی کی قیمت کا معلوم تھا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے. جس اللہ نے مطالبہ کیا کہ مجھے بیچ دو، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. آپ کچھ یہ خریدنے جاتے ہیں نا، تو خریدنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ میرے پیسے لے لو، تمہارے پاس جو چیز موجود ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یہ زیادہ قیمتی لگتی ہے ان پیسوں سے، پیسے لے لو اور مجھے جنت دے دو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے سے میں تمہاری جان مال خریدنا چاہتا ہوں، یہ زیادہ قیمتی ہے، یہ جان دے دو مجھے، اور مال اپنا جان بھی، مال بھی مجھے دے دو. اس کے بدلے کیا دوں گا تمہیں میں؟ جنت لے لو مجھ سے جنت. تو یہ جان اور مال یہ جنت سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ خریدار ہیں. آج اللہ کے لیے یہ جان اور مال کو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل پہ اس کا وہم و گمان نہیں گزرا. یہ اپنے گارے مٹی کے مکانات کی قربانی دے گا دنیا میں، اللہ اس کے بدلے میں جنت کے وہ محلات دے گا کہ جو محلات گارے مٹی کے نہیں بنے بلکہ لبنۃ من ذہب، اس کی ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، ملاتھا المسک، اس کا گارا مشک کا، حسواہ اللؤلؤ، اس کی کنکریاں موتی کی، اور حشیش و زعفران، اور اس کی گھاس زعفران کی بنی ہوگی. گارے مٹی کے مکانات کی قربانی دی اور سونے چاندی کے محلات میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا. دنیا کے اندر یہ اپنے کھانے قربان کرے گا، تھوڑے سے کھانے آگے پیچھے ہوں گے اللہ کے لیے. اللہ جنت کے پرندوں کے پرندوں کا گوشت اللہ کھلائے گا، جو پرندے خود آگے کہیں گے یا ولی اللہ کلنی، یہ اللہ کی دوست ہمیں کھا لیں. پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، دل میں خیال آیا تو پرندہ خود اڑتا اڑتا اس کے پاس آ جائے گا اور اپنے پروں کو اوپر کرے گا اور اس کے گوشت کو کھائے گا. کوئی بھنا ہوا، کوئی تلا ہوا، جس طرح کا چاہے گا وہی ذائقہ اس کو مل جائے گا اور پرندہ اڑ کے واپس چلا جائے گا. جنت کے پھل، ان کی ٹہنیاں جھک جائیں گی. وہ جنتین دان، جنت کے سارے پھلوں کی ٹہنیاں جھک جائیں گی اور یہ جنت کے پھلوں کو کھائے گا. اور وہ پھل کیسے ہوں گے؟ امثال القلال والدلا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، بڑے بڑے ڈول کی طرح. ایک انگور کا دانہ پورے بکرے کے برابر ہوگا، ایک انگور کا دانہ پورے بکرے کے برابر. اور کیسے پھل ہوں گے؟ احلا من العسل، ہر پھل شہد سے زیادہ میٹھا. الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم. اشد بیاض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. ولیس فیہ عجم، اس میں کوئی گٹھلی نہیں ہوگی کہ جنتی کو کھاتے کھاتے کوئی تکلیف ہو جائے. اور پھر میرے محترم دوست و بزرگوں، یہ اپنی دنیا کی بیویوں کی جدائی کو برداشت کرے گا اللہ کے دین کے لیے. اللہ کل قیامت کے دن جنت میں جنت کی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا. اور وہ ایسی حوریں
جن کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے. اس قرآن کو پڑھ کر بھی ایک ایک حرف کے اوپر کتنی کتنی نیکیاں مل رہی ہیں. وہ جنت کی حوریں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا ہے. آج یہ اپنی خواہشات کو قربان کرے گا, حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا, تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے اس کا نکاح کرے گا. وزوجناہم بحور عین, جن کے بارے میں اللہ خود کیا ہے, کانہن الیاقوت والمرجان, اتنی خوبصورت ہوں گی ایسا معلوم ہوگا گویا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں میں بنائی ہوئی. کانہن بیض مکنون, چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی. اور فیہن قاصرات الطرف عین, جن کی نگاہیں خاوندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی اور خاوند اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. موٹی موٹی آنکھوں والی حور مقصورات بالخیام, جن کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں. جنت کی حور کو دیکھے گا تو یرا وجہہ فی خدہا اصفی من المرآت, جنت کی حور کو دیکھے گا اس کے چہرے میں, اس کے رخسار میں اپنا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جنت کی حوریں تمہیں کن ہاتھوں سے ہاتھ لگائیں گی؟ بیائی بنان تو آتی ہے. فرمایا لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ذو ذو الشمس کما تغلب الشمس ذو النجوم, اگر اس کی انگلی کا پوروا یا آسمان دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج اس کے سامنے ایسے بے نور ہو جائے جس سورج کے نکلنے کے بعد ستارے بے نور ہو جاتے ہیں. لو اطلعت علی الارض لملأت ما بین الارض والسماء ریحا, اگر جنت کی حور دنیا میں جھانک لے تو زمین سے لے کے آسمان تک, آسمان سے لے کے زمین تک, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, یہ سارا جہان خوشبو سے معطر ہو جائے. وَلَتَزَخْرَفَتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ, اور یہ سارا کا سارا جگمگانے لگے. وَلَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ, ساری دنیا کے کافر, ساری دنیا کے دہریے, ساری دنیا کے بے ایمان اگر جنت کی حور کو دیکھ لیں, اس کو دیکھ کر ہی اللہ پر ایمان لے آئیں بغیر کسی کی دعوت کہ جس اللہ نے یہ بنائی ہے یہ حور, وہ واقعی وہ اللہ ہے, میں اس پر ایمان لاتا. ایسی خوبصورت حوروں سے اللہ نکاح کرے گا. اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. جنت فرشتے آئیں گے اور جنتیوں کو لے کر جائیں گے اللہ کے دربار کے اندر, اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری خواہشات کو اعلیٰ درجات میں اللہ پورا کرے گا. یہ بھی فرشتے جنتیوں کو لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو سارے جنتی اللہ کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام ولک حق الجلال والاکرام, اللہ تو ہی سلامتی والا ہے, سلامتی تجھی سے نکلی ہے, اور تو ہی بزرگی کے قابل ہے, تو ہی اکرام کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں انی السلام, میں ہی سلامتی والا ہوں, منی السلام, سلامتی مجھے سے نکلی ہے. ولی حق الجلال والاکرام, اور بزرگی اور اکرام کا حق میرا ہی ہے. مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی, مرحبا مرحبا, خوش آمدید میرے ان بندوں کو جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی. وراعوا عہدی, اور جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کا خیال کیا. وخافونی بالغیب, اور بن دیکھے مجھ سے وہ ڈرتے رہے. وکانوا منی علی کل حال مشفقین, ہر حال میں مجھ سے وہ ڈرتے رہتے تھے. میرے ان بندوں کو مرحبا مرحبا. وہ جنتی کہیں گے اے اللہ وعزتک وجلالک وعزتک وجلالک وعلو مکانک, اے اللہ آپ کی عزت کی قسم, آپ کی بزرگی کی قسم, آپ کے بلند مرتبے کی قسم, ما قدرنا کا حق کا قدر, ہم نے جیسا آپ کی قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی. وما ادینا الیک کل حقک, ہم نے آپ کا سارا حق ادا نہیں کیا. اے اللہ آج ہمیں موقع دے دے, آج تیرے سامنے ہم سجدہ کر کے واقعی تیرا پورا حق ادا کر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو دیکھو, آج قد وضعت عنکم مؤنۃ العبادہ, آج میں نے تم سے عبادت کی مشقت کو ختم کر دی. اب یہاں پر کوئی عبادت کا موقع نہیں ہے, نہ تبلیغ میں جانا ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, یہ ساری جتنی عبادات ہیں اب یہ کوئی مشقت تم پر نہیں ہے. قد وضعت عنکم مؤنۃ العبادہ وارحت, اور میں نے ساری عبادت کی مشقت تم سے میں نے اٹھا دی ہے. اور آگے فرمائیں گے فلطالما ما تعبتم لی الابدان, اے میرے بندو تم نے دنیا میں میرے لیے اپنے جسم کو بہت تھکایا تھا, میری عبادت میں, میرے دین کے کاموں میں بہت تم نے تھکایا اپنے جسموں کو. وعنیتم لی الوجوہ, اور تم نے اپنے چہروں کو بہت میرے لیے جھکایا تھا. فالآن افستم الی روحی ورحمتی وکرامتی, آج میری رحمت کی طرف آئے ہو اور میری سخاوت کی طرف آئے ہو. اس لیے فاسألونی ما شئتم,
آج تو تمہارا کام یہ ہے جو تمہارا دل چاہے مجھ سے مانگو. آج میں دینے کے لیے آیا ہوں. جو تم مجھ سے چاہو گے مجھ سے مانگو. وَتَمَنَّوْا عَلَيَّ أُوتِكُمْ أَمَانِيَّكُمْ. صرف حاجت نہیں بلکہ اپنی ساری تمنائیں مجھ سے کرو. آج ساری خواہشات پوری کرو. آج مجھ سے میں تمہاری ساری خواہشات کو پورا کروں گا. اور دیکھو یاد رکھو فَلَنْ أَجْزِيَكُمُ الْيَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ بِقَدْرِ رَحْمَتِي وَكَرَامَتِي وَطُولِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّ مَكَانِي. میں آج تمہیں جو بدلہ دوں گا تمہارے اعمال کے بقدر نہیں دوں گا. اعمال تو انسان کتنے کرے گا؟ تمہارے اعمال جتنے ہیں ان اعمال کے بقدر تمہیں بدلہ نہیں دوں گا بلکہ اپنی شان کے بقدر، اپنی علو مرتبت کے بقدر، اپنی رحمت کے بقدر. کیونکہ اللہ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے. آج میں اپنی شان دکھاؤں گا کہ میں تمہیں اپنی شان کے مطابق تمہیں دوں گا، تمہارے عمل کے بقدر نہیں دوں گا. اس لیے میرے بندوں مجھ سے مانگو. سارے جنتی اللہ سے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، اتنا مانگیں گے کہ ساری ان کی خواہشات بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب دے دے گا. وہ کہیں گے اللہ ہم نے بس بہت مانگ لیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں کم مانگا ہے اور مانگو. وہ پھر اور مانگیں گے اور مانگیں گے اور مانگیں گے، مانگتے رہیں گے یہاں تک کہ خواہشات ساری ختم. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگنا ہے. کہ اللہ بس مانگ لیا پورا ہو گیا. اللہ کہیں گے نہیں ابھی بھی کم مانگا اور مانگو. تیسری مرتبہ پھر لگائیں گے اور مانگو. ابھی مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے یہاں تک کہ ساری خواہشات ہی ختم ہو جائیں. کہیں گے اللہ بس اب تو ہمارے کچھ بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم کیا مانگے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندو لقد قصرتم فی امانیکم. تم تو آج بھی اپنی خواہشات کے مانگنے میں تم نے مجھ سے کوتاہی کی ہے، بہت کم مانگا ہے. وَرَضِيتُمْ بِدُونِ مَا يَحِقُّ لَكُمْ. تمہارا جتنا حق تھا اس سے بھی کم پر تم راضی ہو گئے. لیکن میں تمہارے سارے حق کو بھی جانتا ہوں، سارے تمناؤں کو بھی جانتا ہوں. فقط اوجبت لکم ما سألتم وتمنیتم. تم نے جو مانگا ہے اور تمنائیں کی ہیں میں نے سارا وہ تم کو دے دیا. وَأَلْحَقْتُ بِكُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ. تمہاری اولاد کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دوں گا. اور وَزِدْتُكُمْ مَا قَصُّرَتْ عَنْهُ أَمَانِيُّكُمْ. جو تمنائیں تم نہیں کر سکے، جو نہیں مانگ سکے، وہ ساری میں تمہیں دے دوں گا. اتنا کریم اللہ دینے والا. اور بھائی آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے موقع دیا ہے اس جان کو قیمتی بنانے کا، اس مال کو قیمتی بنانے کا، صلاحیتوں کو جگہ پہ لگانے کا، یہ جوانیوں کی قدر کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. اس لیے اور اللہ نے یہ کام دے دیا، ایسا کام اللہ نے دیا ہے کہ اگر اس پہ آدمی زندگی لگا دے، اپنی جوانی لگا دے تو واقعی زندگی کی قیمت وصول ہو جائے. ہم دنیا میں خواہشات پورا کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے آئے ہیں. ہمارا کام دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اسلام کو دنیا میں زندہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. روٹی کپڑا مکان یہ ہماری ضرورت ہے. ضرورتوں کو بقدر ضرورت رکھنا ہے، بوقت ضرورت رکھنا ہے. اور دین کی محنت، اس کو ہم نے اپنا مقصد زندگی بنانا ہے. اس پہ اپنی جانیں لگانی ہے، اپنا مال لگانا ہے، اپنی صلاحیتیں لگانی ہے. آج جو اس زندگی کی قیمت کو وصول کر لے گا کل ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، صحابہ کرام بڑے عقل مند تھے، بڑے سمجھدار تھے. وہ دنیا کے غلام بن کے زندگی گزار کے نہیں گئے، وہ آخرت کے بندے بن کے چلے گئے. اس لیے دنیا میں کچھ نہیں بنایا، آخرت میں سب کچھ بنا کے گئے ہیں. آج وہ مزے کر رہے ہوں گے، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج موقع ہے. اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ دیکھو 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو. جب یہ 5 چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی پھر چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، افسوس کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنی زندگی کو حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. یہ زندگی ختم، موت آ گئی، سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا. اب تم جو بھی تمنا کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، نعمتوں کو تکلیف آنے سے پہلے غنیمت جان لو. یہ نعمتیں اگر چلی گئی ہاتھ سے تو بعد میں کرنا بھی چاہو گے تو کر نہیں سکتے. اس لیے اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے موقع دے دیا ہے. اس لیے آدمی
حوصلہ کر کے ہمت کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، ہدایت کی محنت کے لیے پیش کر دے، جس کا اپنا دل بھی ہدایت کے نور سے منور ہوگا اور یہ ساری دنیا میں ہدایت کو عام کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس کے لیے بھی سارے تیاری ہیں انشاءاللہ، تو سارے بھائی نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ جو باقی زندگی بچی ہے یہ ساری زندگی اللہ کی